वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जुम्मे की मुनासबत से हमारा सेगमेंट ज़ाब्ता हयात, जिसमें आपके भेजे हुए मुख्तलिफ सवालात का हम शरीयत की रूह से, दीनी रूह से उसकी रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई वक्त निकालने के लिए। आज का मौजू एक ऐसा मौजू है जिस पर आपके सबसे ज़्यादा सवालात आते हैं और यकीनन ये कई घरानों में, कई फैमिलीज़ के लिए बड़ी मुश्किल का और परेशानी का बायस बनता है। हम बात कर रहे हैं अच्छे जोड़ के रिश्तों के हवाले से, चाहे बेटा हो या बेटी। वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके लिए एक अच्छा नेक सौले रिश्ता मिले जिसके साथ वो एक खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकें। तो दीनी रूह से, शरीयत की रूह से हमारे लिए क्या अहकामात मौजूद हैं? यकीनन जब आपके घर में बेटियां हैं और उनके लिए मुख्तलिफ़ रिश्ते या प्रॉस्पेक्ट आते हैं तो उनमें से सिलेक्शन कैसे की जाए। इसके अलावा कई ऐसे रिवाज राइज हैं जिसमें अच्छे रिश्तों के लिए लोग वजीफ़े कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ दुआएँ कर रहे होते हैं। तो इसके हवाले से भी हमारे पास क्या रहनुमाई मौजूद है, आइए इस बारे में आज गुफ्तगू करते हैं। आपके सवालात भी इसमें शामिल करेंगे तो यकीनन मुझे कॉल कीजिए और इस टॉपिक से, इस मौजू से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर हमें बताइए। आमिर भाई, पहला सवाल यही होगा कि जनाब, अगर वजीफ़ा आम तौर पे देखें, बच्चियों को कहा जाता है कि ख़ास किस्म में, ख़ास नंबर में कोई दुआ पढ़ लीजिए, किसी सूरत का विर्द शुरू कर दीजिए, तहज्जुद में कोई ख़ास तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें। इसके बारे में क्या अहकामात हैं? क्या ऐसी कोई दलील हमें मिलती है? और दूसरा ये कि इनके लिए काफ़ी दफ़ा मखसूस दिन कहे जाते हैं कि ये आपने 40 दिन वजीफ़ा करना है, 21 दिन वजीफ़ा करना है। इसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम नौइयत और अहम मौजू पर आज आपका प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे माशरती मसाइल में शायद ये मसला सर फहरिस्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले हज़रत आदम को तख्लीक फरमाया और उसके बाद उनका जोड़ा यानी उनका मूनस और गमखार, उनकी अहलिया हमारी माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। यानी ये इतना प्यारा और इतना बेहतरीन रिश्ता है जिसे ज़ौजैन का रिश्ता कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे ख़ुद तख्लीक फरमाया है और इसे इंसान के लिए उनसियत का बाइस करार दिया है। जहाँ तक आपने वजीफ़े के हवाले से बात की है तो ये बात हर आम व ख़ास को अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। जो मसाइल, जो मुश्किलात, जो मसाइब, जो प्रॉब्लम्स फ़राइज़ के छोड़ने से आते हैं वो वज़ाइफ़ के पढ़ने से न तो हल होते हैं न टलते हैं। सही। तो जो फ़राइज़ हैं उनकी अंजामदेही एक लाज़मी तरीन अम्र है जी। जहाँ तक इस नुक्ते से हम देखते हैं कि मखसूस तादाद या मखसूस दिनों तक किसी वजीफ़े के करने को कहा जाता है। जी। उसकी असल गर्द व गायत ये होती है कि तकरार हो और तादाद में ज़्यादती और कसरत हो। यानी अदद का बयान अरबी ज़बान में कसरत के लिए कहा जाता है। सही। और बाद उलमा ने यहाँ तक फरमाया है कि वो एक मर्तबा का अदा होने वाला जुमला जो इंसान अपने दिल की गहराइयों से अदा करता है और दिलो दिमाग और रूए जिसके साथ मौजूद होते हैं। आमिर भाई, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, सवालात बहुत सारे हैं तो मैं चाहूँगी कि मुख्तसरन जवाब दें। मुझे बताइए कि मुख्तलिफ वज़ाइफ जो लोग कर रहे हैं क्या उनका करना सही है? कोई अगर आपको ये दुआ बता दे कि बच्ची का अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, मखसूस तादाद में ये सूरा पढ़ लें, क्या इसमें कोई मुमानियत तो नहीं है, कोई बुराई तो नहीं है? देखिए, मुमानियत तो इसमें नहीं है लेकिन ये खुद साख्ता वज़ाइफ कहलाते हैं। बहरहाल कुरान करीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ जिक्र की है कि उन्होंने फरमाया था, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। सूरह क़सस की दुआ है। जब वो मदियन आए हिजरत करके मिस्र को छोड़कर, तो ना घर था, ना घरवाली थी, ना कोई घर चलाने के लिए कारोबार था। उन्होंने ये दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उन्होंने घर भी दिया, घरवाली भी दी और नबूवत के घराने में उनका रिश्ता हुआ और उनको मुलाजमत भी अता हो गई। सुभान अल्लाह। मुझे ये बताइएगा आमिर भाई कि अगर किसी ने कोई वजीफ़ा शुरू किया है और उसके दिन मुकर्रर थे लेकिन उससे पहले ही कोई रिश्ता अच्छा आ जाता है, बात तय पा जाती है, तब क्या होता है कि क्या उस वजीफ़े को, उसके जो मखसूस आयाम है उसको मुकम्मल करना चाहिए या मुराद भर आई है तो फिर आप उसको बीच में से छोड़ सकते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने खुद अर्ज़ किया कि इससे पहले कि ये वजीफ़ों की जो तादाद मुकर्रर साख्ता है, ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब तो नहीं है, लेकिन बहरहाल होना ये चाहिए कि जो अमल इंसान कर रहा है उसे कंटिन्यू रखे। जैसे दुरूद शरीफ है, इस्तग़फ़ार है, वो लाज़मी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला को वो अमल बहुत पसंद है
جس میں مداومت اور ہمیشگی ہو، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ بہت مختصر ہو۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے عامر بھائی کہ بچیوں کا جب رشتہ طے کیا جا رہا ہو تو دینی روح سے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اکثر اگر ہمارے ارد گرد دیکھیں اتنی مادیت آ گئی ہے، اتنا مٹیریلزم آ گیا ہے کہ لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا گھر ہے آپ کے پاس، کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے۔ کیا چیزیں ہماری دین کی روح سے، بچیوں کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے دیندار ہونا دیکھیے، ان کی خوبصورتی یا ان کی ویلتھ بھی دیکھی جا سکتی ہے، جب ایک لڑکے کا رشتہ قبول کیا جا رہا ہو تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خوب سے خوب تر کی تلاش نے ہی یہ سارے مسائل پیدا کیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اگر تمہارے پاس رشتہ آئے اور تمہیں اس کا دین اور اخلاق پسند ہو تو اسے رشتہ دے دیا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں بہت فساد برپا ہوگا اور بہت فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دین دیکھا جائے، اخلاق دیکھا جائے۔ انسان کے اندر اگر دین ہوگا اور اخلاق ہوگا، کردار بہترین ہوگا، تو یہ دنیا تو خود بخود ہی آ جاتی ہے، مال تو جو قسمت میں لکھا ہے وہ مل کے ہی رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا عامر بھائی ایک بات بتائیے گا کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اور یقیناً اس سے لوگ اصلاح بھی اپنی کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم، اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں بڑا کوئکلی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی مفلسی کے بارے میں سوال کیا کہ میرے پاس رزق میں کشادگی نہیں ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشورہ کیا نکاح کرنے کا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے دن پھر جاتے ہیں، یہ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے۔ لیکن آج کوئی شخص اگر مفلس ہو یا بے روزگار ہو تو لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے نہیں کرتے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی سدرا بہن، پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث آپ نے بہت مختصر بیان کی، جسے لوگ حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث ہے نہیں۔ یعنی پورے ذخیرہ حدیث میں اس کا کہیں وجود نہیں ملتا، اور لوگ علماء کرام بھی ممبر پر بیان کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اصلاح کرنی چاہیے۔ وہ 4 بار آیا اور چوتھی بار اس نے آ کر کہا کہ جب میری چوتھی شادی ہوئی ہے تو اب میرے ہاں فراوانی ہو گئی ہے اور رزق کی بہتات ہو گئی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک تو پہلے بات حدیث ہے نہیں، دوسری یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بھی خلاف ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری استطاعت ہے تو نکاح کرو، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر تم روزے رکھو۔ تو یہ انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی اور پھر ہونے والے بچوں کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے۔ اگر اس کے بعد اتنی حیثیت نہیں ہے تو یقینی طور پر وہ خود نان جمی کا محتاج ہے، تو وہ ایک اور کو لا کر یہ ستم نہ ڈھائے۔ یہ آئی تھنک آپ نے بہت کلیئر وضاحت کی ہے، اور یہ تمام ان والدین کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ جی شادی ہو جائے گی تو بیٹا سدھر جائے گا اور روزگار پہ بھی لگ جائے گا اور اس کے مزاج میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ مجھے یہ بتائیے عامر بھائی کہ استخارہ اکثر لوگ نکالتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہمارے پاس ہدایت موجود ہے؟ کئی لوگوں کی دکانیں چمک رہی ہیں جو پیسے لے کر آپ کے لیے استخارہ نکالتے ہیں، کیا یہ ممنوعات میں شامل ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو استخارہ نکالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، خاص طور پہ اگر بچوں کے رشتے کے حوالے سے کرنا ہو؟ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ نہ صرف یہ کہ رشتوں کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں استخارے کی تعلیم دی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ ایسے سکھایا جیسے آپ قرآن کی کوئی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیں انتہائی اہم ترین بات یہ ہے کہ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارے کی دعا تعلیم فرما رہے تھے، اس دور میں حضور خود تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کبھی حضور سے آ کر یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیجئے، یہ استخارہ نکال دیجئے، کیونکہ استخارے کی دعا میں بھی اگر آپ غور فرمائیں تو سارے متکلم کے صیغے ہیں، یعنی آپ خود اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں۔ تو اگر رشتوں کا کوئی سلسلہ ہے تو اس میں کیونکہ یہ معاملہ کاروبار کی نوعیت سے الگ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی طرح ان کے والدین کا بھی یہ براہ راست مسئلہ ہوتا ہے، تو والدین کو بھی استخارہ کرنا چاہیے اور لڑکا اور لڑکی کو بھی کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ 7 دن کی مدت ہے، جب تک آپ کا دل کسی کام کی طرف آمادہ نہ ہو جائے، یا استخارہ کرنے کے بعد آپ نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، توکل کیجئے، جو اللہ نے بہتر آپ کے لیے راہ سجائی ہوگی اللہ اس طرف آپ کی خود بخود رہنمائی فرما دے گا۔ اچھا عامر بھائی ایک اور چھوٹا سا سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ والدین کو رشتہ پسند ہے، استخارہ کیا تو اس میں بھی مثبت نوید آئی ہے، لیکن بیٹی جس کا رشتہ کرنا ہے اس کا دل نہیں مانتا، وہ اس رشتے پہ راضی نہیں ہے، تب کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں براہ راست تو وہی صاحب معاملہ ہے۔ اگر بیٹی واقعی استخارہ کر رہی ہے اور بیٹی کو معلوم ہے کہ استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا استخارہ نکالا جائے یا مرضی کا جواب لیے، جس طرح ہمارے ایک عجیب طرز یہ نکلی ہے کہ اگر رشتہ کا انکار کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں استخارہ صحیح نہیں نکلا۔ یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ سیدھا سیدھا کہیے کہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، یا ہمارے مزاج نہیں مل رہا ہے، یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، آپ کے بیٹے میں کوئی عیب نہیں یا بیٹی میں کوئی پرابلم نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی۔ اللہ پر بہتان بننا تو بہت گناہ کی بات ہے۔
لیکن اگر بیٹی کی میں رضامندی کی بات کر رہی ہوں کہ گھر والے راضی ہیں اور اگر بڑے بزرگوں نے استخارہ نکالا ہے، اس میں اچھی نوید بھی آ رہی ہے، لیکن لڑکی کا دل نہیں مانتا، تو کیا اس سے زور زبردستی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، زور زبردستی تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. یہاں تک بھی کہا فرمایا گیا ہے کہ اگر استخارے میں کوئی ذہن کسی طرف نہیں جا رہا ہو تو پھر استشارے سے کام لیا جائے، مشاورت سے کام لیا، تو بزرگ اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن زور زبردستی جائز نہیں ہے. عامر بھائی، ہمارے پاس سوال اور بھی ہیں، لیکن ایک کالر بھی ساتھ ہے، ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کیا سوال ہے؟ میں آمنہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی آمنہ جی. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ آپ کے نام کے حروف ٹھیک نہیں ہیں اور آپ کے نام کے حروف ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جن کی وجہ سے آپ کے حالات میں اور یہ کاروبار میں اور اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. یہ بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے. تھینک یو آمنہ کال کرنے کے لیے. عامر بھائی، نام کے حروف کا بہانہ بنا کر یا کئی لوگ یہ بھی ماں باپ کو جو بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی عمل کر دیا ہے، بندش کر دی ہے. کیا کسی کا رزق اور اس کا نصیب روکنے کے لیے بندش کی جا سکتی ہے؟ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ ہے تو اس کا توڑ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لوگوں کے نام پیش کیے جاتے تھے تو اگر وہ نام کے معنی غلط ہوتے تھے تو آپ نام تبدیل کر دیتے تھے. آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی عالم ہے نہیں. آپ اللہ کے براہ راست، آپ پیغمبر شاگرد، براہ راست آپ نے اللہ سے سیکھا. رحمان علم القرآن. تو یہ کہنا کہ نام کے عادات صحیح نہیں ہے یا نام کے عادات کی وجہ سے رزلٹ صحیح نہیں آ رہا، یہ تو ایک ہندوانہ ایک سلسلہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس میں وہ کیا نکالتے ہیں، مجھے نام نہیں آ رہا اس وقت. جی، جنم پتری نکالی جاتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے نکالتے ہیں. اس طرح فال نکالی جاتی تھی مشرکین کے زمانے میں. تو یہ سب شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ اللہ پر بہتان باندھنا اور خود سے ہی کوئی اٹکل پچو لگا کر کوئی بات کر دینا. اور جہاں تک کہتا ہے بندش ہو گئی ہے، تو دیکھیں اللہ رب العالمین کی چیز پر کوئی بندش لگا نہیں سکتا. جو چیز اللہ نے کھول دی ہو اسے کون روک سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اللہ جسے آپ دینے پر آ جائیں اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے آپ روک لیں اس کا کوئی اجرا کرنے والا نہیں. تو بس غرض صرف اتنی ہونی چاہیے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ دل بے قرار لے کر اللہ کی حضور جایا جائے، اللہ کے آگے لمبے سجدے کیے جائیں، اللہ سے دعائیں مانگی جائیں کہ اللہ اگر ہمارا ہی کوئی جملہ یا ہمارا ہی کوئی عمل ہمارے رزق میں یا ہمارے رشتے میں یا ہماری کامیابی میں رکاوٹ ہے تو اسے آپ دور فرما دیجیے. بہت خوبصورت بات. عامر بھائی، تو یعنی وہ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ منگنی ہوتی ہے، رشتہ پکا ہوتا ہے، لیکن شادی تک بات جاتے جاتے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، تو یقیناً بندش کا کوئی اس طرح کا تصور نہیں ہے. آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، دعائیں کریں، یقیناً وہ دعاؤں کو سننے والا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے اور ہمارے ویورز کی اس بڑے اہم موضوع پہ رہنمائی کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. We'll be right back.